बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पूरे मुल्क में एक सियासी बेचैनी है और कराची जो रोशनियों का शहर है, वहाँ बलदियाती इंतखाबात पिछले कई रोज़ से एक सियासी कशमकश के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कबूल किया जाएगा और 15 तारीख को ही इंतखाबात होंगे। MKM अभी भी राज़ी नहीं है, लेकिन दूसरी जानब जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती हैं कि इलेक्शन हर हाल में वक्त पर ही हों। किससे कराची के छिन जाने का खौफ है और वजह क्या है कि कराची के इंतखाबात मुसलसल मौखर किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब को समरी मौसूल हो चुकी है। पंजाब असम्बली तहलील होने के वाले से KPK असम्बली को तहलील होना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों सूबों में इंतखाबात चाहती है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला बनेंगे, क्या इत्तफाक राय हो पाएगा या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की खबरें गर्दिश में हैं कि मुल्क में अब आम इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए, एक कॉन्फ्रेंस की, डोनर्स कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे कुछ पैसे भी इकट्ठे किए। सऊदी अरब ने जो हमेशा से पाकिस्तान की भरपूर मदद करते आया है, उसने भी इस बार $10 अरब की सरमायाकारी का पाकिस्तान के अंदर ऐलान भी किया है। पाकिस्तान की भरपूर मदद भी की गई है, लेकिन क्या ये मदद पाकिस्तान की जो मईशत की इस वक्त बदहाल सूरत हाल है उससे निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सऊदी अरब को अगर देखा जाए तो पिछले जब से पाकिस्तान को किसी भी मरले पर ज़रूरत पड़ी, सऊदी अरब ने हमेशा माशी तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन पाकिस्तान को अभी एक लंबा सफ़र तय करना है अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए। इसका भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कराची, जहाँ सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कराची में आखिर हो क्या रहा है। पिछले कई रोज़ से पूरी कौम की निगाहें कराची शहर पर लगी हुई हैं। बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कौन इंतखाबात चाहता है, कौन रुकवाना चाहता है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि अगरचे सिंध हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि 15 तारीख को इलेक्शन हर हाल में अब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बेयकीनी की कैफियत क्यों मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, आखिर वजह क्या है? हल्का बंदियों को बहाना है या इलेक्शन से शिकस्त जो है वो उन पार्टियों को नजर आ रही है जो इंतखाबात से फरार चाहती हैं? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, सूरत हाल जो बन रही है उसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी की है। और वो किस लिए है? वो आज की जिस सिचुएशन या कल की सिचुएशन जो डेवलप हुई है उसकी वजह से नहीं है। ये पिछले कई महीने पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 3 जमातों के साथ एग्रीमेंट्स की और मोर और लेस एक ही जैसे एग्रीमेंट थे। पहले जमात इस्लामी ने धरना दिया सिंध असम्बली के सामने और फिर मुज़ाकरात, और फिर ये तय हुआ कि जो एक्ट है उसमें तरमीम की जाएगी, और यही बात हल्का बंदियों की भी आई थी बात उसमें। फिर PSP के साथ PSP ने एक एहतजाज किया था, धरना दिया था, उनके साथ मुज़ाकरात हुए, उनसे भी एक एग्रीमेंट हुआ, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। फिर MQM पाकिस्तान के पास साथ जो 2 तरह के एग्रीमेंट हुए थे। एक एग्रीमेंट जो वफाक की सतह पे हुआ था और जिसके गारंटर जो थे वो बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और जो PDM के इत्तेहादी कायदीन हैं वो थे, लेकिन उस पर भी लगता है कि अमल नहीं हुआ। उसमें इस हद तक तो हुआ कि गवर्नर जो मुकर्रर करना चाहते थे गवर्नर मुकर्रर हुए। कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स का जो मसला था वो MQM से कहा गया था कि आप अपने नाम दें, लेकिन उन्होंने ताख़ीर की और फिर जो सिचुएशन बनी उसमें अब वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हटा दिए गए हैं। तो लेकिन हल्का बंदियों का जहाँ तक मामला है वो हमेशा से एक मसला रहा है यहाँ, ख़ासतौर पे कराची में। हर दौर में जब भी हल्का बंदियाँ हुई हैं इस पे एतराज़ात एक जमात की या दूसरी जमात के रहे हैं एतराज़ात। तो इस हद तक तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है उसने गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को कंट्रोवर्शियल किया जिसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि MQM के पास क्या ऑप्शंस हैं। सियासी तौर पे वो कमज़ोर हुए हैं पिछले चंद सालों में, ख़ासतौर पे 22 अगस्त की बाद जो सूरत हाल बनी उसमें MQM पाकिस्तान कमज़ोर हुई है, उनके फैक्शंस हो गए। अब वो फैक्शन एक ऐसे मौके पे मर्ज हुए हैं जब उन फैक्शंस ने अपने अपने कैंडिडेट्स ऑलरेडी खड़े किए हुए हैं, उनको इलेक्शन सिंबल भी मिल गया है। तो अब अगर MQM इलेक्शन में जाती है तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये अलग अलग इलेक्शन सिंबल से इलेक्शन लड़ेंगे। ये MQM पतंग से जरिए नहीं लड़ेंगे, पतंग के सिंबल से सिर्फ MQM पाकिस्तान जो इस मर्जर से पहले
تھی وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، تو وہ انہیں ایک ڈس ایڈوانٹیج نظر آ رہا ہے۔ اوور آل بھی وہ جو ہے جو پچھلے بائی الیکشن وغیرہ ہوئے اس میں بھی پوزیشن نظر آئی، تو ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ان چند سالوں میں تقسیم ہوا ہے۔ وہ لیکن اس اتحاد کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا؟ ان کا فائدہ نہیں ہوگا، اصل میں ان کا فیصلہ کرنا ہے، آج رات یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے نکلنے کی دھمکی دے دیں اور اس دھمکی میں اگر یہ دھمکی دی انہوں نے اور ساتھ میں انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس بھی توڑا، تو اس کا ایک نقصان تو یہاں شاید الیکشن یا کراچی میں یا سندھ میں اتنا نقصان نہیں ہو، لیکن وفاق میں تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنمنٹ ہل سکتی ہے، اور وہ اس حد تک ہل سکتی ہے کہ اگر ایم کیو ایم وہاں سے پولڈ آؤٹ کرتی ہے اور ساتھ میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ صدر جو ہے وہ شہباز شریف سے کہہ سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کا، تو وہ ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے پریشر کی بنیاد پر وفاق الیکشن روک سکتا ہے مظہر صاحب؟ نہیں، وفاق تو نہیں روک سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری جو گارنٹی تھی، جو گارنٹر تھے وہ شہباز شریف تھے اس اتحاد سے، کہ جو اب پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈ تھی وہ مان لی ہیں، اور اب اگر الیکشن کمیشن اسے نہیں مان رہا تو سندھ گورنمنٹ کیا پوزیشن لے سکتی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کیسے وہ کر سکتی ہے؟ ایک طریقہ جو الیکشن پوسٹ پون کرنے کا ہے وہ آرڈیننس ہے، کہ آپ آرڈیننس جاری کر دیں، تو آرڈیننس اگر جاری ہوتا ہے تو وہ کم سے کم الیکشن کمیشن اس کے بعد بے بس ہو جائے گا۔ لیکن آج شرجیل میمن صاحب سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم آرڈیننس نہیں لا رہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اس پہ اسے ہمیں قانونی ماہرین دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن انسسٹ کرتا ہے الیکشن کرانے میں تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس میں سب سے آکورڈ پوزیشن جو ہے اس وقت ایم کیو ایم اس میں کھڑی ہے کہ ان کا ایک اتحاد بنا ہے، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، خالد مقبول ایک پیج پر آ گئے ہیں، لیکن الیکشن کے حوالے سے جو ہے ان کو بالکل انہیں اگر اس صورتحال میں الیکشن میں جاتے ہیں تو انہیں بری شکست ہو جائے گی۔ لیکن اگر دباؤ بڑھاتی ہے ایم کیو ایم تو کیا مظہر عباس صاحب اس بات کا امکان ہے کہ وفاقی حکومت گورنر سے کہے کہ وہ آرڈیننس جاری کر دیں، پیپلز پارٹی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے، الیکشن ہوں گے 15 کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آج کی تاریخ، دیکھیں یہ الیکشن کمیشن یا ہمارے یہاں الیکشن کی اور اس طرح کی تاریخ بالکل ایسے ہو گئی ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کے چاند کی طرح، کہ رات گئے تک آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ صبح عید ہے کہ روزہ ہے۔ یہ صورتحال اس وقت یہی بن رہی ہے۔ اسلام آباد کے الیکشن آپ دیکھ لیں، اسلام آباد میں جو لوکل باڈیز الیکشن تھے، کیا لاسٹ منٹ پہ آپ نے غیر ضروری چوز پہ امینڈمنٹ لا کے یہ کام آپ نے ایک نارمل پروسیجر میں کیوں نہیں کرتی؟ یعنی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، یہ نارمل پروسیجرز میں کیوں نہیں کرتے؟ ان کے تو وقت کا تعین ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس میں سب سے آکورڈ پوزیشن میں ایم کیو ایم کھڑی ہے کہ الیکشن میں جاتے ہیں تو انہیں شکست نظر آ رہی ہے صاحب، الیکشن میں نہیں جاتے تو وہ کیا پوزیشن لیں، کس کو بلیم کریں، کس کو مورد الزام لیں؟ الیکشن کمیشن کو کراتے ہیں تو اس میں پھر سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہوگی کہ جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن، لیکن سندھ گورنمنٹ ماں سوائے آرڈیننس لانے کے اور کوئی ان کے پاس اب طریقہ نہیں ہے الیکشن کو روکنے کا۔ لیکن اگر ان حالات میں الیکشن ہو جاتے ہیں مظہر عباس صاحب، 15 تاریخ کو آپ کراچی کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایم کیو ایم کے جو ہے اتحاد کے بعد اس بات کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اب ایم کیو ایم مضبوط ہوگی، ان کا ورکرز اگر نکلتا ہے باہر نکلتا ہے، کلیش کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی صورتحال بنے گی۔ لا اینڈ آرڈر تو ظاہر اتنا بڑا الیکشن ہوتا ہے تو لا اینڈ آرڈر تو ایک مسئلہ رہتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز آپس میں لڑتے ہیں، کوئی جو ہے خدا نخواستہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال پولیس اور رینجرز تو یہاں ہیں، رینجرز بھی یہاں ہے اور پولیس بھی یہاں ہے، لیکن مجھے کوئی پولیٹیکل ورکرز میں اس طرح کا کوئی وائلنٹ اور بلڈی قسم کا کلیش جو ہے وہ نہیں مجھے نظر آ رہا۔ لیکن حالانکہ جو کل خالد مقبول صدیقی نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور یہ بات کی تھی کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو نہیں ہونے دینے کا تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کر لیں، آپ بلاک کر دیں، آپ سڑکیں بلاک کر دیں۔ وہ سچویشن میں اس وقت ایم کیو ایم نہیں ہے، اس طرح کی پوزیشن میں ایم کیو ایم نہیں کھڑی ہوئی آج۔
وہ بوائکاٹ کا کہیں گے تو بوائکاٹ میں وہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں مظہر عباس صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہوں گی؟ 3 جماعتیں جو ہیں وہ فرنٹ رنرز ہیں اس میں، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی. لیکن امکان اس چیز کا بہت کم ہے کہ کوئی بھی ایک جماعت کلین سویپ کر لے یا وہ خود از خود میئر الیکٹ کرنے میں کی پوزیشن میں آ جائے. لگتا یہی ہے کہ کوئی بھی 2 جماعتیں جو ہیں وہ جو فرسٹ اور سیکنڈ ہوں گی یا فرسٹ اور تھرڈ ہوں گی وہ مل کر جو ہے وہ گورنمنٹ، وہ میئر اور ڈپٹی میئر الیکٹ کر سکتی ہیں. اب اس میں اس صورتحال میں سب سے بہتر پوزیشن میں جماعت اسلامی کھڑی ہے. وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد تقریباً ناممکن ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا اور پلس کچھ چھوٹی جماعتیں جس میں بشمول ایم کیو ایم بھی شامل ہے کہ اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور ان کے بھی یو سی چیئرمینز جیتتے ہیں کچھ، تو یہ چھوٹی جماعتیں مل کے تو مجھے ایک طریقے سے ہنگ کے ایم سی ہاؤس، ایک ہنگ پارلیمنٹ والی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس میں ان 3 مین جماعتوں کے پاس مین یو سیز ہوں گی اور باقی چھوٹی جماعتوں کے پاس ہوں گی. مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں حافظ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہیں اور ان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ الیکشن اگر ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہوگی اور الیکشن میں اب تک جو رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جا سکتی ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو لیے چلتے ہیں شہر کراچی، جہاں حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جماعت اسلامی دعوے دار ہے کہ اس بار کراچی کے شہری ان کے ساتھ ہیں اور بلدیاتی انتخابات کا مارکہ جماعت اسلامی جیت رہی ہے. اس لیے بعض جماعتیں انتخابات سے فرار چاہتی ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک پوری کمپین کی کہ انتخابات ہوں، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے رہے، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ شاید 15 تاریخ کو انتخابات ہو جائیں گے. حافظ صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے؟ کیونکہ ابھی لیٹسٹ جو ہے صورتحال، ایم کیو ایم نے دھمکی دی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گورنر آرڈیننس جاری کریں اور یہ انتخابات رک جائیں. یہ کوئی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ملک صاحب؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ماضی میں 12 مرتبہ روٹتے تھے اور منایا جاتا تھا لیکن کراچی کے لیے کچھ نہیں لیتے تھے. ابھی بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور کراچی کے عوام ان کے سارے اشتراک اور اتحاد کے باوجود ان کو مسترد کر رہے ہیں. کوئی ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پارٹی ورکرز میں پھوٹ پڑ گئی ہے. یعنی جن ورکرز کو اس بنیاد پر تیار کیا کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں نے 10 ارب کھائے ہیں، فلاں راکا ایجنٹ ہے، فلاں کی مطلب خواتین تک کو ڈسکس کیا، جانوروں سے تشبیہات دیتے رہے میڈیا پہ. اب وہ اکٹھے بیٹھ گئے ہیں تو کیا پولیٹیکل ورکر اتنا پاگل ہوتا ہے؟ چلیں جیسے بھی ہوتے ہیں، کسی کا اختلاف یعنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن آپ انہیں پورا لے کر چلیں اور اچانک سے آ کر آپ کو خیال آئے کہ صاحب میری تو ایگو کوئی نہیں ہے اور جا کر مجھے مل جانا چاہیے. تو ان کے ہاں تو ورکرز بہت مایوس ہیں اور میں نے یہ سب کو آفر کی ہے کہ جو پولیٹیکل ورکر کسی پارٹی کے اپنی قیادت سے مایوس ہیں اور ان کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، جماعت اسلامی ان کو ساتھ لے کر چلے گی. تو اس لیے بھاگ رہے ہیں اور فرمائشی پروگرام ہے کہ چونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں لہٰذا جو ہے وہ ہمیں بلدیاتی انتخاب نہیں چاہیے. اور کوئی ریزن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کراچی عزیز ہوتا تو کراچی کے لیے کچھ لیتے نا. یہ حلقہ بندیوں کا حافظ مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ آپ کو اعتراض ہے حلقہ بندیوں پہ؟ سر جی مجھے اعتراض ہے اور شدید اعتراض ہے اور اس کے لیے ہم نے عدالت کا بھی رخ کیا تھا، ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی گئے تھے، لیکن یہ اعتراض ہمارا 2015 میں بھی تھا. مجھے اعتراض ہے اور شدید اعتراض ہے مردم شماری پہ جس کو فائنلی نوٹیفائی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے کیا ہے. مجھے اعتراض ہے ووٹر لسٹوں پہ جس پر ہم آپ کو یاد ہوگا کوئی 10-12 سال سے جب ایم کیو ایم ایک گھر میں 550 ووٹ ڈالتی تھی تب بھی اور اب بھی جس 30% ڈسلوکیٹ کیے گئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن ہو ہی نہیں، پھر اس کا مطلب ہے نہ قومی الیکشن ہو، نہ ضمنی الیکشن ہو، نہ جو ہے بلدیاتی الیکشن ہو. صرف بلدیات میں آ کر یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں، باقیوں میں کیوں نہیں آتے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حلقہ بندیاں نہیں ہے، وہ تو بہانہ ہے. اصل میں تو الیکشن کو سے فرار نشانہ ہے اور وہ اس کے لیے یہ سارے جو ہیں وہ ایک ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے تو آئیڈیل پوزیشن ہے کہ وہ بظاہر تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو بڑے جمہوری ہیں، لیکن رات کو ان کی جمہوریت کی جیم کا نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی کیا جمہوریت ہے کہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اور نورا کشتی کرتے ہیں اور روٹتے ہیں اور مناتے ہیں،
لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس سے عوام کو کیوں محروم کر رہے ہیں آپ؟ بدترین شہر حالات سے دوچار ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا ہے، شہر اپنا میئر چاہتا ہے. بھائی آپ جیت جاؤ نا، اگر آپ اتنے ہی پاورفل ہیں، اتنے ہی پسندیدہ ہیں لوگوں کے، آپ کے ملنے سے بوسٹ مل گیا ہے ایم کیو ایم کو، تو عوام میں کیوں نہیں جا رہے؟ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے؟ تو الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ان کو عوام سے دلچسپی ہوتی تو 35 سال میں کراچی کا یہ حال نہیں ہوتا. بالخصوص مہاجر عوام کا جو حال انہوں نے بنایا ہے، نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، نہ کوئی جو ہے وہ بنیادی سہولتیں ہیں. تو اس لیے اب یہ سب کو پتہ چل گیا، اس لیے اب یہ نہ سندھی مہاجر منجن بک رہا ہے، نہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی مصنوعی نورا کشتی کسی کو نقصان پہنچا رہی ہے، بلکہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتحادی ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے اب بھی ہیں. 2008 سے 2017 تک اتحادی رہے، سارے اختیارات ہم سے چھین لیے دونوں نے مل کر کراچی سے. اس وقت بھی حلقہ بندیاں خراب تھیں، اس وقت بھی انہوں نے 2013 کا آرڈیننس لائے، وہ ایسے ہی کرتے تھے، روٹتے تھے اور منایا جاتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظاہری طور پر یہ دھوکہ دہی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن نے جب خیر مقدم کیا، ہم نے اپنا فیصلہ دیا صبح، تو ہم نے اپنا احتجاج ملتوی کیا، اور الیکشن کمیشن کا اب تک کا جو اسٹینڈز ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن سازشیں اب بھی ہو رہی ہیں، وفاق پوری طرح سے آ رہا ہے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اداروں کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے، جیسا کہ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں، ان کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے. اگر یہ تاثر پھر سے بنا کہ کراچی میں پھر جوڑ توڑ کر کے پرانے حالات کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس کے نتیجے میں بڑی بد اعتمادی پیدا ہوگی، اور یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ہم اپنی فوج کے لیے یہ افورڈ نہیں کر سکتے، فوج عوام کے لیے یہ افورڈ نہیں کر سکتا، ملک افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے اگر کچھ اداروں کے کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس پہ براہ راست آرمی چیف صاحب کو مداخلت کر کے اس مسئلے کو سیٹل کرنا چاہیے. اب صاحب آپ جماعت اسلامی کراچی کے امیر بھی ہیں، پھر اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اب ہر حلقے میں گئے ہیں، آپ نے پوری کمپین بھی چلائی ہوئی ہے. آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم؟ یار دیکھیں، تینوں پارٹیاں ہیں. میں کسی کی حیثیت کو تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کو 2018 میں 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ملیں. اس پر ظاہر اختلاف ہے تعداد پہ کہ کتنی جینوین تھی کتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. لیکن ان کا 3.5-4 سال کا جو کنڈکٹ تھا، اور اسپیشلی کراچی کی جو ان کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر سکی، تو اس کی وجہ سے لوگوں میں شدید مایوسی تھی. جب چوائس کوئی نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، لیڈر کو تو پسند کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی چونکہ ایک چوائس کے طور پر موجود ہے، تو پی ٹی آئی کے بہت بڑی تعداد میں جو فالوورز ہیں، یا عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں، میں مانتا ہوں ہیں، لیکن وہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں. کراچی میں وہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی لیڈ کرے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پبلک اوپینینز کے پول ہوئے ہیں، اس میں یہ بات پتہ چلی ہے، اور پورے میڈیا نے اس کو چلایا ہے. تو اس سے یہ بات 51% لوگ آج سے 1 مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میرے نام، کیونکہ مجھے جماعت اسلامی نے آگے کیا ہے، تو نعیم الرحمان 51% لوگ کہتے تھے میئر ہونا چاہیے، اور باقی سب کے ملا لیں تو بھی جو ہے وہ 30%، 35% بھی نہیں بنتے تھے 4-5 جماعتوں کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ، اور اس کے بعد تو ہماری کیمپین اور بڑی ہے، اور اس وقت تو ظاہر مقابلہ ہی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ایک طرف ہے اور جماعت اسلامی دوسری طرف ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے تو ہیں الیکشن کراؤ، لیکن ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ بڑے خونی الیکشن ہونے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ذرا سا نہیں کراؤ تو اچھا ہے. لیکن بہرحال مجھے ان کی پارٹی کی پالیسی، ان کی اپنی پالیسی ہے، ہم تو بہت اس میں بالکل فرم ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. ایشوز پر ہم نے بات کی ہے، 5-6 سال سے مسلسل سڑکوں پر ہیں، عدالتوں میں ہیں، نیپرا میں ہیں، دھرنوں میں ہیں، لوگوں کے کام کر رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو تو ہم کام کر رہے ہیں، شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو تو نادرا پہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دلایا. ہم کیا الیکٹرک مافیا کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. تو اس لیے لوگ ہم سے کنیکٹڈ ہیں، یوتھ کنیکٹڈ ہیں. آئی ٹی کے پروگرام ہم نے بنائے، 10,000 بچوں کی ہم نے تعلیم شروع کر دی ہے، فری اسکالرشپ آئی ٹی کی. منسٹر تو ایم کیو ایم کے ہیں نا، وفاق کے، پڑھا ہم رہے بچوں کو، اور ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے کراچی کا نجات دہندہ جماعت اسلامی ہو سکتی ہے. لیکن حافظ صاحب، اگر کوئی ایسا واضح مینڈیٹ نہیں آتا کراچی میں آپ کے پاس، تو آپشن کیا ہوگی آپ کے پاس؟ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، کوئی ایسی میئرشپ کے لیے، ڈپٹی میئرشپ کے لیے کوئی اتحاد بن سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ مطلب اگر الیکشن اللہ کرے کہ مزید کوئی سازش نہ کریں، اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو یہی کہتا ہوں، میں ظاہر ہے کوئی بدگوئی نہیں کرنا چاہتا، بد دعا نہیں دینا چاہتا، لیکن اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ الیکشن کرا دیں. کوئی سازش نہ کریں، ایمبیگوٹی نہ پیدا کریں، کنفیوژن آخر تک رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ٹرن آؤٹ کم ہو. لیکن اب میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ہم میسج یہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہی چیلنج ہے اور ووٹ ڈالو.
مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازے گا، کراچی کے عوام سمجھیں گے، اور میں ان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اتنے ووٹ دیں کہ ہم کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ بالکل حفظ صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے دو تین چیزیں مجھے بار بار نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ آپ کو اب بھی لگ رہا ہے سازش ہو رہی ہے؟ آپ کو اب بھی یہ شکوک و شبہات ہیں کہ الیکشن ملتوی کرنے کی آخری موقع پر بھی کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ بھائی یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے نا، 4 دفعہ ملتوی کر دیے، اور اب یہ چوتھی دفعہ کل رات کو کر دیے تھے، آج بحال کر دیا۔ کبھی ادھر سے رپورٹ آ رہی ہے، کبھی ادھر سے رپورٹ آ رہی ہے، کبھی آئی جی کی رپورٹ آ رہی ہے، کبھی کسی اور جگہ سے رپورٹ آ رہی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ 2018 میں پورے ملک کے تمام لاکھوں ملینز کے پولنگ اسٹیشنز میں ہر بوتھ پر فوجی بیٹھا تھا۔ اس وقت تو اس سے زیادہ تھریٹس موجود تھے، اس وقت تو سیکیورٹی کے حالات اس سے کہیں زیادہ خراب تھے۔ تو جب کرنے پہ آئے تو آپ نے کیا نا۔ تو کراچی ہی سے کیا بغض ہے کسی کو؟ کراچی نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ کراچی کو کیوں نہیں آن کرتا کوئی بھی؟ نہ کوئی وفاقی حکومت، نہ کوئی صوبائی حکومت، نہ یہاں سے مینڈیٹ لینے والے۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جب میں یہ پورا عمل دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کراچی کو آن نہیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہماری جو اعلیٰ ترین فوجی قیادت ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تاثر نہیں بنے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو پھر کچھ لوگ پولیٹیکل ایکٹیویزم کا شکار نہ ہوں اور جوڑ توڑ کے اس عمل میں لوگوں کی انگلیاں پھر ادھر نہ اٹھیں۔ یہ ہمارا ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا، بہت تجربے ہو گئے۔ اب سب کشیدگی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، پولنگ ڈے بڑا مشکل قرار دیا جا رہا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسے حالات ہیں؟ بھائی دیکھیں، اگر یہ صحیح طریقے سے اسٹیٹک پوزیشن پہ فوج کو لگا دیں، رینجرز کو لگا دیں، ہمارے ادارے ہیں، یہ صرف کھڑے ہوئے ہوں تو کوئی کشیدگی نہیں ہوگی، اور لوگ جو ہیں وہ آرام سے جائیں گے، اطمینان سے ووٹ ڈال کر آ جائیں گے، اور پولیس بھی ان کو سپورٹ کر دے گی۔ لیکن اگر یہ چاہیں گے کہ تمام فورسز کو الگ کر لیں اور لوگوں پہ چھوڑ دیں تو جان بوجھ کر کشیدگی پیدا کریں گے۔ تو یہ تو انتخابی عمل ہے، آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں انتخابات میں کیا ہوتا ہے، کشیدگی کا امکان تو موجود رہتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ حکومتی پارٹیوں کی طرف سے ہوتا ہے یا فرمائشی پارٹیوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو عوام میں فارغ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو مینڈیٹ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ کام کریں گے تو ظاہر غلط کریں گے۔ تو یہ تو حکومت اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ امن و امان کو قائم کریں۔ الیکشن کمیشن کو آئین نے 220 کے تحت یہ اختیار دیا ہے کہ وہ فوج کو بھی، رینجرز کو بھی، وہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو بھی، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی صوبے کی پولیس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو وہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اداروں کو پازیٹیولی ان کا کام میں معاونت کرنی چاہیے۔ یہی آئین اور یہی جمہوریت کی روح ہے۔ حافظ صاحب، آخری سوال آپ سے، خالد مقبول صاحب کی دھمکی کہ اگر ہم نے بائیکاٹ کیا تو الیکشن نہیں ہونے دیں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ الیکشن رکوا دیے جائیں؟ نہیں، یہ تو کیسے، کیا مطلب؟ یہ احتجاج کریں، یہ شارع فیصل پہ بیٹھیں، یہ کسی اور جگہ پہ بیٹھ جائیں، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، جمہوری حق ہے۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنا تو اب وہ دور گزر گیا سر۔ اب جبھی تو اب یہ جو نا، یہ ذرا اوور اسٹیمیٹ کرنے لگ گئے اپنے آپ کو، جب سے جوڑ توڑ کروائی گئی ہے نا ان کی، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم پرانے والی ایم کیو۔ بھائی اب عوام میں فارغ ہو چکے ہیں یہ، اب لوگ ان کو لفٹ نہیں کرا رہے، بلکہ ابھی تو اپنے ان کے کارکن سوال کر رہے ہیں، جگہ جگہ ان سے مسئلہ پیدا ہوگا، یہ بھاگ رہے ہیں عوام سے۔ بہت بہت شکریہ۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جماعت اسلامی کراچی کے امیر، اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جیسے کہ میں نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ دعوے دار ہیں کہ کراچی کا الیکشن وہ جیت رہے ہیں، اس لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر اعظم کے مشیر جناب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما عطا تارڑ صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کی جو ہے وہ سمری گورنر صاحب کو موصول ہو چکی، پنجاب میں نگران سیٹ اپ پر کیا اتفاق رائے ہو پائے گا یا نہیں؟ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا اور انتخابات اگر پنجاب میں ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نواز کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی جناب عطا تارڑ صاحب۔ عطا تارڑ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ تارڑ صاحب، لیٹسٹ صورتحال تو اب کراچی کی سامنے آ رہی ہے کہ جہاں ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے استعفے خالد مقبول صدیقی صاحب کو جمع کروا دیے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کراچی کے الیکشن رکوائے، اور اگر کراچی کی الیکشن نہیں رکتے تو ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے رہی ہے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیے، یہ معاملہ بالکل ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس پہ ایم کیو ایم اور obviously پیپلز پارٹی کے درمیان ایک اختلاف رائے پایا جاتا تھا، اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے اور معاملہ کافی اپنے حل کی طرف گیا ہے، اور اس پہ مسلم لیگ نون کے کافی ساتھیوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نازک دوراہے پہ کہ جب دو ممالک کی طرف سے
بہت بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. سعودی عرب نے $10 بلین کا اعلان کیا ہے. یو اے ای کے جو بادشاہ ہیں, جو رولر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, ان کی طرف سے ایک بڑا اعلان آیا ہے کہ $2 بلین کی گرانٹ کو انہوں نے رول اوور کیا ہے اور $1 بلین کا اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنیوا کی کانفرنس میں $9.7 ارب کا ایک پلیج سامنے آئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم پاکستان اس موقع پہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی, اور ہم ان سے اچھی امید رکھتے ہیں اور ہمیں بالکل اس میں اپنا پورا کردار بھی ادا کریں گے اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حد الوسع کوشش بھی کریں. لیکن ذرا سا اگر ایم کیو ایم چلے گی تو حکومت بچے گی کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پھر جو ہاؤس کے اندر اس وقت تعداد ہے, پی ٹی آئی تو اپنے استعفے جمع کرا چکی, تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پی ٹی آئی کا اس وقت پارلیمانی لیڈر ہاؤس میں لیڈر آف اپوزیشن ہے یا کون ہے, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. کیونکہ سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹس میں, یہ ملک صاحب آپ کے لیے وہی غور طلب معاملہ ہے, اور آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ سپریم کورٹ نے پارٹی ہیڈ کا کردار ختم کر دیا. چودھری شجاعت کی جب انہوں نے چٹھی جو ہے اس کو ڈسریگارڈ کیا اور اس کو ختم کیا, تو انہوں نے کہا پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی. تو پارلیمانی پارٹی تو وہاں پہ راجہ ریاض صاحب ہیں, اور جب میجورٹی ممبرز نے ایک فیصلہ کیا تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آگے چلایا جا سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی آپشن ہوگی ہاؤس میں واپس آنا. تو یہ ان کی غیر موجودگی میں یہ بالکل ایک قانونی رستہ ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہے. طاہر صاحب اگر ہم پنجاب کی بات کریں, پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی آلموسٹ, کیونکہ گورنر صاحب کے پاس سمری آ گئی. پی ایم ایل این نے طے کر لیا کہ پنجاب میں انتخابات ہوں گے, اور نگران سیٹ اپ پر کیا اتفاق رائے ہو جائے گا؟ دیکھیں, نگران سیٹ اپ کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ابھی لیٹر نہیں لکھا گیا. جب پرویز الہی صاحب کی طرف سے لیٹر لکھا جائے گا اور وہ گورنر جب سمری سائن کر دیں گے تحلیل کی, جو کہ کل مجھے لگتا ہے کہ وہ کر دیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ جب لیٹر لکھا جائے گا تو اس سے مشاورت شروع ہوگی, اور ہم اس مشاورت کے لیے ذہنی طور پہ بالکل تیار ہیں. اور اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی تک اگر معاملہ گیا اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو انشاءاللہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ بالکل اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے, اور بطور اپوزیشن ہمارا حق ہے, اس حق کو ہم محفوظ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں بھرپور مشاورت کے بعد اچھے نام سامنے لے کے آئیں گے. طاہر صاحب, مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی ہو, اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہے. پنجاب کے اندر آپ الیکشن کروا سکیں گے؟ آپ چاہیں گے الیکشن ہو پنجاب کے اندر؟ دیکھیے, پنجاب کے اندر جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو پچھلی دفعہ بھی پنجاب کی 4015 یونین کاؤنسلز میں ہمیں برتری حاصل تھی. ہم نے بڑی مائنیوٹ ورکنگ کی تھی. اسلام آباد میں ووٹر لسٹوں کا ایشو تھا اور یونین کاؤنسلز میں اضافے کا ایشو تھا. تو جب تک وہ سارٹ آؤٹ نہ ہوتا تو الیکشن کرانا موضوع نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اگر جنرل الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں ایک موقع ملے گا کہ پارٹی کو مزید منظم کریں. اور یونین کاؤنسل لیول پہ ہماری تنظیم بہت سٹرونگ ہے, اور ہمیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا پی ٹی آئی سے زیادہ تجربہ ہے, جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی فائدہ اٹھایا تھا. تو اگر یہ جنرل الیکشن سے پہلے لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں بالکل اس کے لیے مکمل ہماری تیاری بھی ہوگی, اور انشاءاللہ بھرپور ایک اچھی ٹیم اس پہ ورکنگ کر کے تو امیدواروں کو فائنلائز کر کے میدان عمل میں اترے گی. طاہر صاحب, پی ٹی آئی تو اب سمجھ بیٹھی ہے کہ 2 صوبوں کی اگر اسمبلیاں نہ رہیں تو وفاق کے اندر بھی انتخابات کروانے پڑیں گے. پورے ملک میں عام انتخابات اب ضروری ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت بچ پائے گی جب 2 اسمبلیاں نہیں ہوں گی, اور ایک پریشر بنے گا وفاق کے اوپر بھی؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کہ وفاق پہ ایسا کوئی پریشر ہوگا. وفاق اپنی مدت مکمل کرے گی انشاءاللہ وفاقی حکومت, اور کے پی کے کی حکومت کے حوالے سے خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں وہ جلد کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے, تاکہ ایک ہی دفعہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا فیصلہ کر لیا جائے. مگر وفاقی حکومت ہر حال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی مدت مکمل کرے گی, کیونکہ معیشت کے جو بحالی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, 2 ممالک سے جو معاہدے ہو رہے ہیں, اس معاملے کو اگلے 5-6 ماہ میں حتمی شکل دینی ہے, حالات کو بہتر کرنا ہے اور عوام کو بڑا ریلیف دینا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام اس وقت شروع ہو گیا ہے. اس مرحلے پہ اس کام کو چھوڑا نہیں جا سکتا, اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں انشاءاللہ مدت مکمل ہوگی. پنجاب اسمبلی کی اگر ہم بات کریں طاہر صاحب, تو کچھ خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی چاہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹے, اس لیے انہوں نے رابطہ بھی کیا مسلم لیگ نواز سے اور کہا کہ تحریک عدم اعتماد وہ لے آئیں, وہ انتظار بھی کرتے رہے. کوئی ایسی بات چیت ہوئی چودھری پرویز الہی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے مابین؟ صاحب نے پرسوں رات ہمارے ایک صف اول کے ایم پی اے سے رابطہ کیا اور ان سے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں. اس کے بعد ان کے ایک وکیل اور ایڈوائزر نے ہمارے وکیل سے رابطہ کیا کورٹ کیس کے بعد
کہ جی آج رات اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، آپ اپنا کردار ادا کریں، ہم اس کو لمبا کھینچ جائیں گے، 2-3 مہینے نکال لیں گے، مگر ہم اس حق میں نہیں تھے اور ہم نے دھو کے جواب دیا اور انہیں کہا کہ جی یہ بالکل ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، آپ نے اب اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینے کا مزہ چکھیں، اسمبلیاں تحلیل کریں، گھر جائیں اور اپنی حکومت کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ لیکن طاہر صاحب آپ تو اسمبلیاں بچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی بھی بچ جائے، کے پی کی اسمبلی نہ ٹوٹے، پھر آپ نے اس موقع کو ضائع کیوں کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کی میں دانش مندی کا قائل ہو گیا ہوں کہ انہوں نے آج سے چند ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں اسمبلیوں کی تحلیل نہیں روکنی چاہیے اور اگر یہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا شوق پورا کر لیں، کیونکہ یہ اربوں روپے کے فنڈ دے رہے ہیں، یہ نوکریاں دے رہے ہیں، یہ حلقوں میں طرح طرح کے کام کر رہے ہیں جس سے ان کے امیدواروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مگر چلیں ہم ایک جمہوری سوچ کے مالک ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل نہیں ہونی چاہیے، ایک جدوجہد کی، ایک لڑائی لڑی، وہ بے سود نکلی، مگر ہم تو پہلے ہی اپوزیشن میں ہیں، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان تو ان کا ہوا ہے کہ جن ایم پی ایس کو یہ وعدہ کر کے اسمبلی میں لایا گیا تھا کہ آپ اسمبلی میں آئیں، اعتماد کا ووٹ دیں، ہم انشاءاللہ اسمبلی بچا لیں گے، اور اس رات اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پرویز الہی صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے اگلے 2 سال کا پلان دیا کہ ہم احساس پروگرام کو بڑھائیں گے، فلاں کریں گے، ڈھمکاں کریں گے، تو نقصان تو ان کا ہوا ہے، ہم تو پہلے ہی اپوزیشن میں تھے، ہمارا انہوں نے کیا بگاڑ دیا۔ الیکشن کیسے جیتیں گے؟ جو صورتحال ابھی نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نواز کو پنجاب کے اندر، آخری اگر الیکشن ضمنی الیکشن کی بات کی جائے، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ خاصی مشکل میں ہے پنجاب کے اندر، ان حالات میں اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پارٹی پوزیشن کیا ہوگی طاہر صاحب؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے 10 سالہ دور کا مقابلہ بزدار صاحب کے 4 سال اور مونس الہی کے 6 مہینے سے ہے۔ جب عمران خان صاحب خود یہ بات اعتراف کر رہے ہیں کہ مونس الہی اور پرویز الہی کی کرپشن کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، اور انہوں نے جو گھپلے کیے ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اتنے جو ہیں پنجاب کے وہ بے شعور ہیں کہ وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں کہ بزدار نے 4 سال کیا کیا، فرا گوگی نے 4 سال کیا کیا، اور مونس الہی صاحب نے ان 6 مہینوں میں کیا کیا۔ تو موازنہ تو ان حکومتوں کا ہونا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر عمران خان صاحب ہماری 3rd ٹیئر لیڈرشپ کے خلاف الیکشن میں کھڑے ہو کے 7-7 ہزار سے جیت جائیں اور حکیم بلوچ سے ہار جائیں اور شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اس دور میں بھی ہار جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مقابلہ ہوگا اور ہمیں کبھی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ میاں نواز شریف آ رہے ہیں واپس اسی ماہ؟ اس ماہ کا تو میں بسوخ سے نہیں کہہ سکتا، مگر جلد ان کی واپسی متوقع ہے، انہوں نے آنا ہے اور الیکشن کیمپین میں ہمیں انشاءاللہ لیڈ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ عطا طاہر، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔